الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ذكر الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين والمتفردات. صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارکباد ہے ماہ شعبان کا یہ مہینہ اور اس مہینے کے تمام جشن. There are 3 occasions. Tomorrow is the 3rd of Sha'ban, the coming of Sayyid al-Shuhada to this world. The 4th is Hazrat Imam Hazrat Abbas alayhi salam, and the 5th is Hazrat Imam Sajjad alayhi salam. And Muntasaf al-Sha'ban, the Nima Sha'ban, the 15th night is the coming of the 12th month. If you look at the month in which Sayyid al-Shuhada came to this world, Allah subhanahu wa ta'ala chose this month for Imam Hussain alayhi salam, and it is the only Islamic calendar month that does not have any shahada. And if you look at the month of Muharram, that is the only month that does not have any wilayah. Even the month of Safar has a wilayah. We do not celebrate. We bring it to Rajab. But the 7th Imam al-Islam was born on the 7th of Safar. And the only month in which we do not have any wilayah is the month of Muharram. And the only month in which we do not have any shahadat is the month of Sha'ban. Even in the month of Rajab and in the month of Ramadan, yes, we have shahadat. But the only month. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants to tell the mu'mineen that the month in which you celebrate Imam Hussain alayhi salam's wiladat, you will not have any grievance. And in the month of Muharram, where you commemorate the martyrdom of Sayyid al-Shuhada, you do not celebrate any wiladat. یا سادہ اور آسان لفظوں میں کہوں کہ سید الشہداء کی ولادت کے عنوان سے خدا پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جہاں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں حسین کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں. Because Sayyid al-Shuhada is Sayyid al-Shuhada. If you read Khasa'is al-Husayniyya by Sheikh Ja'far Shushtari or Tustari in Arabic, he has a book on Sayyid al-Shuhada, Khasa'is al-Husayniyya, the specialities of Imam Hussain alayhi salam. Each one of our Imams, each one of the Holy Prophet, the 14 infallibles, they have their own specialities. Khasa'is. ان کے کچھ خصوصیات ہیں جو انہی سے وابستہ، ہر 14 میں سے ایک کی کوئی نہ کوئی، ہر 14 میں سے ہر فرد کی کوئی نہ کوئی ایسے خصوصیات ہیں جو ان سے وابستہ ہیں، دوسروں میں نہیں ہے. اب سید الشہداء کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں. خصائص میں حسینیہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے اگر سننا پسند کریں. The time is short, but I'd like to mention a few khasa'is. One of them is that there is no wilayat in his Muharram and there is no shahadat in his Sha'ban. That is one. It is not allowed in Islam to eat dust. We cannot eat earth. Even though the Holy Prophet said, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Indeed, the earth has been made a means of purification
and a place of prostration for me. But even then you cannot eat dust. But the dust from the grave of Sayyid al-Shuhada is khak-e-shifa. You cannot eat it like food, but you take it like medicine. If a person becomes ill, दुनिया के अंदर किसी भी कब्र की मट्टी खाना हराम है, हत्ता के खत्मी मर्तबा रसूल खुदा की कब्र की मट्टी खाना जायज नहीं। अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयद मोहम्मद किसी मान की जनाब सैयद शुहदा की कब्र की मट्टी खाके शिफा, ये खसाइस से हुसैन है। अगर सुनना पसंद करके अगर हम You see, because of the haram of Allah subhanahu wa ta'ala, Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala made it mukarrama or mu'allama. Makkah is mukarrama. Medina, because of the haram of the Holy Prophet, it is Madinatul Munawwara. And because of Amirul Mu'mineen, Allah subhanahu wa ta'ala made Najaf Ashraf. All the mazars are Sharif. Najaf is Ashraf. There are two Arab brothers sitting here. They will tell you in Arabic, Af'al al-Tafdeel, the superlative degree, is Af'al Ashraf. Like in English we say the best. And in Arabic, if they want to say something is the best, then they bring it to the scale of Af'al. There is a wazn, af'al, af'al tafdeel, and that in Arabic is ashraf. All the mazars in dunya are sharif. Whenever, sharif means honorable. When everyone's honor finishes, Ali's honor starts. The sharaf of Amirul Mu'mineen begin, and that's why it's Ashraf. So Makkah is Mukarrama, Medina is Munawwara, Najaf is Ashraf, Mashhad is Muqaddas. But Allah subhanahu wa ta'ala said, oh Hussein, it's only my arsh. There is arsh mu'alla. Oh your Karbala, Karbala mu'alla. Elevated, high. Arsh is mu'alla because it's high. But when Karbala, the land of Karbala, speaks to Arsh, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, it says, don't feel proud of yourself. I have Hussein. बुलंद जगह को कहा जाता है मुअल्ला, लेकिन करबला कह रहा है खबरदार मुझ पे फख्र ना करना, मुझ में हुसैन है, इसलिए मैं मुअल्ला हूं. So we believe that Karbala is mu'alla. In every haram Allah subhanahu wa ta'ala guaranteed the dua. In every haram, in the haram of the Holy Prophet, the dua is guaranteed. In the haram of Muhammad Islam, in every haram. But Allah subhanahu wa ta'ala said, when you come to my house, Makkah, you'll have 3 du'as granted. And if you also go to the haram of Hussein, you'll have 3 du'as guaranteed. They'll be granted to you. Look at Sayyid al-Shuhada. Look at the khasa'is of Sayyid al-Shuhada. He has all of these qualities that the Holy Prophet said, Al-Husayn minni wa ana min al-Husayn. For all other Ahlul Bayt, members of Ahlul Bayt, he always said, Innahum minni wa ana minhum. Ali minni wa ana minhu. Hasan minni wa ana minhu. Fatima minni wa ana minha. He never ever said, except for Sayyid al-Shuhada, Al-Husayn minni. So he repeated the word Hussein twice, once to begin with, one to end with. Every grandson is from the grandfather. We all understand.
understand. Every grandson is from the grandfather. So we understand Al-Husayn minni. Hussein is from the Holy Prophet. Wa ana min al-Husayn. Pay attention, please. دیکھیں ہر نانا سے نواسا ہوتا ہے لیکن رسول خدا فرما رہے نہیں صرف حسین مجھ سے نہیں میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی رسول خدا کی حقیقت کا نام ان کا مقصد ہے ان کی رسالت ہے ان کا پیغام ہے. تو رسول خدا فرمائیں گے کربلا سے پہلے حسین مجھ سے تھا کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. So many dimensions to the life of Sayyid al-Shuhada. He is Sayyid al-Shuhada. He is Sayyid al-Shuhada. Can you imagine? They say that every land was proud of itself until the blood of Sayyid al-Shuhada dropped on the land of Karbala. And then the land of Karbala said, do not now feel proud of yourself because I have Hussain. Azizan Kirami, aaj bhi har saal ek zinda mu'jiza hai. It is a living miracle of Sayyid al-Shuhada. Every day of Ashura, the earth from the grave of Sayyid al-Shuhada turns red. یہ حسین کی خصوصیت ہے. آج بھی روز عاشور خاک کربلا سرخ ہو جاتی ہے گواہی دیتی ہے کہ کوئی ایسی مجھ پہ قربانی دی گئی ہے اس کی مظلومیت کا میں آج بھی گواہی دے رہا ہوں. سید الشہداء. اب وقت نہیں کہ میں تفصیل پہ جا سکوں تو مجھے کہا گیا میں بہت زیادہ خطرہ ٹریفک کے نظر میں اور گھڑی میں اس وقت جلدی میں بھول آیا تو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں حال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھڑی دکھاتے رہیں گے مجھے. تو عزیزان گرامی میرے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. میں چاہ رہا تھا کہ سب تینوں ہستیوں پہ پیش کرتا ہوں. اللہ نے گرامی in the Holy Quran it says there's a surah called Surah Shams. But you know what it says? It says Bismillah ar-Rahman ar-Shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Whenever you have a sun, you have the mention of the moon because the sun has its own light and the moon derives the light from the sun. I'm not sure if everyone is here. جہاں پہ بھی آپ کو سورج نظر آئے گا نا خورشید نظر آئے گا شمس ہوگا وہاں قمر ضرور ہوگا. تو اہل بیت کے شمس کا نام حسین ہے تو قمر بنی ہاشم کو ساتھ ساتھ تلاش کرے. You know when we read the Ziyarat of Hazrat Abbas alayhi salam and you go to Karbala, I'm forced to say a few words in English continuously for the brothers. Whenever you go to Karbala, you read the Ziyarat of Hazrat Abbas alayhi salam. You know what you read? As-salamu alayka Abul Fadl Abbas al-muti'u lillahi wa li rasulihi wa li amir al-mu'minin wa li Hasan wa Hussein. توجہ کیجئے گا نظر گرامی. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو اے ابو الفضل عباس آپ پہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی امیر المؤمنین کی اطاعت کی حسن و حسین کی اطاعت کی. عزیزان گرامی قرآن کے اندر آیت ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. تو اگر آپ نے ایک ایسی ہستی دیکھنی ہو جس نے سب کی اطاعت کی ہو اور ویسی اطاعت کی ہو جیسے اطاعت کا حق تھا جناب عباس کو دیکھنا پڑے گا ان کے سامنے جھکنا پڑے گا انہیں باب الحوائج ماننا پڑے گا. عزیزان گرامی جناب عباس کون ہیں؟ مطیع ہیں فرما بردار ہیں. عزیزان گرامی اطاعت کیسی ہے؟ آئیے اگر میں دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں سارے بندوں کی توجہ ہو میرے ساتھ. اطاعت ہے I just want to give two examples from the life of Abbas alayhi salam. How obedient he was. تھوڑا سا توجہ کیجئے گا. عزیزان گرامی in the battle of Siffin he was only 13. 13 برس کے جناب عباس. کسی نے ایک مرتبہ کہا عباس
لگتا ہے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں ہے. It seems that your father does not love you. جناب عباس نے کیا جواب دیا؟ کہا خدا تیرا منہ توڑ دے. میرے بابا کی نیت پہ شک کرتا. جب میں خطاکار گنہگار بیٹا نہیں ہوں تو وہ کیوں نہیں محبت کریں گے؟ جب میں نے کوئی کوتاہی نہیں کیا تو محبت کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ 13 برس کا نوجوان بچہ، جرأت شجاعت تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اتنا حاضر جواب. میں جس جانبوجھ کے زاویے کو پیش کر رہا تھا کہ جناب عباس کی شجاعت ہر آدمی پیش کرتا ہے. میں ان کے علم کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی اطاعت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ ہوتی تھے، شجاعت تھے لیکن علم جناب عباس، ان کی اطاعت. کیا کہا جناب عباس نے؟ کہا کہ کیوں تو شک کرتا ہے میرے بابا کی نیت پہ؟ کہا کہ آپ کے بابا ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں عباس حملہ کرو، عباس پانی لاؤ، عباس یہ، عباس وہ، ہر کام عباس. جبکہ آپ کے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین جوان ہیں. ان سے کام نہیں کہتے آپ کے بابا. کہ بدبخت تو نے نہیں سنا تھا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ رسول خدا نے کہا تھا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو نہیں اپنے بیٹے کو حکم کرتے ہیں. حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں. میرے بابا اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. جناب عباس اللہ نے غور فرمائیے گا عظمت جناب عباس علیہ السلام، ان کا مقام کیا ہے. یہ ایک زاویہ ہے. اللہ کی رامی اب کوئی اگر شجاع ہونا، دیکھیں ایک آدمی جس کا بس نہیں چل رہا، بے بس قسم کا آدمی ہے. You know, a person who is weak, doesn't have any strength, doesn't have any bravery, courageousness, you tell him, don't fight, get off, move to the side. It's easy for him because he doesn't want to fight. He doesn't have the strength, he doesn't have the courage. But if a person is like Abbas, who is courageous, who is brave, you know what he did? He went out and looked at the entire army, and he came back and sat down with Ali Akbar. He said, Ali Akbar, I have looked at the entire army. I have divided them into 4 portions. یہ حضرت اللہ سے کہا، Ali Akbar میں ساری فوج دیکھ آیا ہوں، میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیے. I have divided them into 4 equal parts. One portion I will tell all the ashab of Sayyid al-Shahada to go and fight. One portion you can go and fight. And 2 portions I'll go and kill. Not fight. I'll go and kill them, and then I'll come and help you. And then together we'll go and help the ashab. فوراً تمہاری مدد کروں گا. تم بس روکے رکھنا، میں آ کے پھر فوراً مدد کروں گا. کتنا یقین ہے جناب عباس کو اپنے بازو پہ. کیوں نہ ہو، یہ حیدر کرار کا نام ہے. ابھی منصوبے بنا رہے ہیں کہ جناب سید الشہداء تھے. جناب عباس نے کہا کہ مولا حملہ ہو گیا. تو 2 محرم کو سید الشہداء نے جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ جب حر نے روکا تھا تو حضرت عباس نے کہا مولا اجازت دیجیے، 1000 کا تو لشکر ہے. 1000 کا تو لشکر ہے، اجازت دیجیے. You know when Hur stopped Hazrat Imam Hussain alayhi salam, Abbas alayhi salam said, Maula, give me the permission. It's only 1,000 people. It's only 1,000 people. Give me the permission, I'll go and see to them.
He said, no Abbas, we do not wish to begin the battle. We do not wish to begin. ہم شروع نہیں کرنا چاہتے. And you know what? This struck to the mind of Hazrat Abbas alayhi salam. اطاعت کی مثال دینا چاہ رہا ہوں. How obedient he was. He did not question Sayyid al-Shuhada the second time. He remembered, we will not begin. On 9th Muharram, Umar ibn Sa'ad ordered some people to attack. Hazrat Abbas came running to Imam Hussain alayhi salam. He said, Mawla, we've been attacked. You see, the historians, what they do, they only mention the words, not the style. I'm not sure if I can make. لیکن مورخین الفاظ بتاتے ہیں, انداز نہیں. پتہ نہیں پہنچا پایا نہیں. So they conveyed the words of Hazrat Abbas. مولا we've been attacked. مولا حملہ ہو گیا. آیا جناب عباس خبر دینے آئے تھے. پتہ نہیں بات کے پہنچا پایا نہیں. دیکھیں انداز کیا ہوگا. تاریخ نے الفاظ لکھے, انداز نے لکھا. تو اب یہ کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا. خبر دینے سے یا نہیں, مولا حملہ ہو گیا. آپ نے 2 محرم کو کہا تھا ہم پہل نہیں کریں گے, پہل ہو گئی. اب اجازت ہے. پتہ نہیں کہا ہے نہیں کہ خبر دینے نہیں آئے, اجازت لینے آئے. کہ مولا حملہ ہو گیا. سید الشہداء نے جملہ کہا جو جناب اکبر کو بھی نہیں کہا. موقع جملہ کسی سے نہیں کہا. سب زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت اکبر علیہ السلام سے. ان سے بھی نہیں کہا. چلے ہم نے اس جملے کو پیش کرنے سے پہلے, you know there was a dispute amongst ulama, who did Imam Hussain love more, حضرت عباس علیہ السلام اور علی علیہ السلام, کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو کہا کہ امام زمانہ کو لکھتے ہیں. لکھا کہ مولا کس سے زیادہ محبت کرتے تھے سید الشہداء. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کرتے تھے, ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے. سب سے زیادہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے. کس سے؟ Who did he love more? عباس علیہ السلام محبت لے کر کس سے زیادہ. تو امام زمانہ نے کیا جواب لکھا؟ کہا حضرت عباس امام حسین کو زیادہ عزیز سے, علی اکبر زیادہ محبوب. یہ وہی جواب ہے جو جناب سیدہ نے رسول خدا سے پوچھا, بابا آپ علی سے زیادہ محبت کرتی ہیں مجھ سے؟ تو آپ نے فرمایا علی مجھے زیادہ عزیز ہے, آپ زیادہ محبوب. عزیز وہ جس کی عزت زیادہ کرے, محبوب وہ جس سے محبت زیادہ کرے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ عظمت اور مقام جناب عباس کا زیادہ تھا, حضرت اکبر سے زیادہ مقام تھا, کہ عظمت زیادہ, اس لیے عزت ان کی زیادہ ہے اور محبت علی اکبر سے زیادہ کرتے ہیں کہ ہم شکل پیمبر. پتہ نہیں توجہ ہے. تو اب یہ جملہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ خود جناب علی اکبر سے بھی نکاح سید الشہداء, حتیٰ طبری نے لکھا, سنی مورخ, اس نے بھی لکھا بنفسی لک لگا, may I be taken as your ransom, میری جان تم پہ قربان عباس. ایک رات کی مہلت لے لو. پتہ نہیں بات جملہ سمجھ آیا. ایک رات کی مہلت, 9 محرم کو ہونے والا اپنا واقعہ نہیں ہوا, 10 محرم کو ہوا. کیوں؟ جناب سید الشہداء نے کہا عباس میری جان قربان. یہ جملہ کہا نا, تو جناب عباس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور گھٹنے پہ مار کے توڑ دی. تلوار دو طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف جو دوسری سائڈ سے رکھا اس کو توڑ دیا اور پھینک دیا, اور آنکھوں میں آنسو آئے, رونے لگے. امامہ اتارا, اپنے گھٹنے پہ مارا, اس کو توڑ دیا. تو پوچھا جناب علی اکبر نے کیا بات ہے چچا؟ کہا یہاں پہ ہمیں لڑنے کی مہلت نہیں ملے گی, مجھے لڑنے نہیں ملے. آج مجھے یقین ہو گیا مجھے لڑنے نہیں. اب عزیزو دیکھیں عجیب و غریب کہ حضرت جناب عباس کی جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے میں مار دوں سب کو, ان سے کہتے ہیں نہیں, ایک رات کی مہلت مانگی. رتھوں سے توجہ کیجیے گا, میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, جملہ کہوں گا. یہ جملہ کیوں کہا؟ جناب عباس کیوں اتنا رو رہے ہیں, کیوں برداشت نہیں کر پا رہے؟ جناب عباس کی ماں نے بچپنے سے جناب ملبنی نے کہا تھا, تربیت کی کیا تھا کہ عباس تم حسین کا قربان. لیکن سید الشہداء نے پلٹ کے جملہ کہہ دیا نہیں میں تم پہ قربان. جناب عباس برداشت نہیں کر سکے. مولا مجھے تو میری ماں نے بتایا میں آپ پہ قربان, یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ مجھے قربان؟ اس کے بعد کہا کہ عباس جاؤ جا کے 1 لاکھ کی مدد مانگو. میں کہوں گا مولا آپ جناب عباس کی نفسیات سمجھتے ہیں, جو کام کہیں گے وہ کریں گے. اطاعت کتنی ہے دیکھیں, میں جملے کو پہنچا پاؤں, پروردگار مجھے اتنا طاقت ہے کہ دعوت الحوائج کا میں یہاں پہ مقام پیش کر سکتا.
سب کی توجہ ہو. عزیزان گرامی سید الشہداء کسی سے بھی کہہ سکتے تھے. جناب اکبر سے کہتے تھے, جناب قاسم سے کہتے تھے, حتیٰ کسی اور اصحاب میں سے کسی سے کہتے تھے جاؤ جا کے کہہ دو کہ آج رات جنگ نہ کرے, کل کے لیے کل جنگ کرے. کیوں؟ کچھ لوگوں کا انتظار تھا, ابھی حبیب نہیں پہنچے, ابھی حر نہیں آئے. سید الشہداء چاہتے ہیں کہ جو راستے میں ہے وہ شہادت سے محروم نہ رہے, 72 میں السلام علیکم میں آ جائیں. سمجھو کہ وہ سب پہنچ جائیں. کہ نہیں ایک رات میں مہلت چاہیے عبادت کے لیے, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے پیاس بھوک نہیں, بڑھتی چلی جائے گی بھوک اور پیاس کی شدت, مجھے پرواہ نہیں ہے. مولا کسی سے کہتے تھے جاؤ جا کے اجازت دے لو. جناب عباس سے کیوں کہا؟ کہ جس کے لیے سب سے مشکل تھا, جس کے لیے سب سے مشکل تھا, دشمن سید الشہداء سے کلام کرنا مجھے جناب عباس. تو اب جناب سب کا تھا جہاد اصغر, جناب عباس کا تھا جہاد اکبر. آپ نے بات فرمایا کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف بات تھی. یہ دشمن سید الشہداء سے بات کریں, اور جب گئے نا تو ایک مرتبہ دشمن کانپنے لگے. ہمارے ساتھ کا کیا بات ہے, کون آ رہا ہے؟ تو گھبرا کے بولے گا کہ عباس ابن علی آ رہے. کیا کیفیت ہے؟ کہا نہیں امن کی کیفیت ہے. کیوں؟ پورے دشمن کو ایک فرد کا خوف, سارے لشکر کو خوف تھا جناب عباس علیہ السلام کا, اور وہ خود آ رہے ہیں. تو سارا لشکر کانپنے لگا, کیا بات ہے, کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے فوراً سوال کیا, وقت نہیں ہے, میں پیش نہیں کر سکتا. تو عمر صاحب سے جب بات کی نا, کہا کہ عمر صاحب آج رات جنگ نہیں ہوگی. پتہ نہیں کیسے پیش کروں گا, آج رات جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے آج رات جنگ نہیں ہوگی, اور کوئی بات. اور اس نے جملہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو امان نامہ منگوا دیا جاتا ہے. حضرت عباس نے جملہ کہا کہ خبردار میں اپنے بھائی کے دشمنوں سے بات نہیں کرتا, مجھے بھائی نے مولا کا بھائی نے بھیجا تھا جو آئے ہو. کہ مجھے اگر حسین بن علی نے نہ بھیجا تھا تو نہ آتا. یہ جو میں کلام کر رہا ہوں ان کی وجہ سے, میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا. یہ دیکھیے اطاعت کتنی اندازہ ہوا ہے اطاعت کے نام سے. مولا آقا کے سامنے جو کہیں قبول ہے. آپ نے غور کیا پتہ نہیں فاطمہ صاحب آیا ہے, اطاعت ایسی ہو کہ بے بس نہیں, تو سب سے دلیر, سب سے شجاع, سب سے قوی. عزیزان گرامی آئیے امام سجاد سے مطالعہ چند میں پیش کر دوں. اب وقت نہیں, یہ میں ایک ہستی جو ہے ایک دو گھنٹے کے اگر بولوں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. اور میں ہمیشہ پوری ہر جشن اور میلاد پوری مجلس پڑھتا ہوں. ہر ہستی کے اوپر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر معصوم میں سے ہستی کے اوپر پوری مجلس پورا جشن نہیں کرتا. آئیے ذرا چند جو جناب امام سجاد سے متعلق سن لیجیے کہ جن کی شجاعت اپنی جگہ, لیکن وہ ہے زین العابدین, سید الساجدین. سید الساجدین کیسے ہیں, کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی امام کے القاب میں سے کہے لقب سجاد, ساجد نہیں ہے, سید الساجدین. ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو, جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے اسے ساجد کہتے ہیں. اور جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے اسے سجاد کہا جاتا. اللہ نے جہاں جہاں امام سجاد نے سجدے کیے وہ زمین ناز کرتی تھی, مجھ پہ سید سجاد نے سجدہ کیا. کیسے سید الساجدین ہے, من میں کتنے ہے میرے ساتھ, تھوڑی سی دیر اور چلیں گے. اللہ کے نام امام کے بہت طولانی سجدے ہوتے تھے, گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے. For hours he was in prostration, for hours. Once his son Imam Baqir alayhi salam dropped in a well. The people of Medina started screaming. Ali ibn Husayn's son dropped in the well. Ali ibn Husayn ke bete kuएं में गिर गए. The mother of Imam Baqir alayhi salam is the daughter of Imam Hassan al-Mujtaba. Her name is Fatima bint Imam Hassan. So she is the daughter of an Imam, the granddaughter of an Imam, the wife of an Imam, the mother of an Imam, grandmother of an Imam. So she is
getting imamah from all around. But because she's a mother, as soon as she heard that her son dropped in the well, she started crying. And she came running to the room where Imam Sajjad was in sajda. And she started crying and screaming and said, Mawla, our son has dropped in the well. Imam Sajjad continued in the sajda for hours. After 1 or 2 hours when he got up, he looked at his wife and said, what's wrong? She said, our son dropped in the well. Did you not hear? Namaz is mi'raj, ascension of a mu'min. And the ascension of namaz is sajda. And this was the sajda of Sayyidus Sajidin. اب امام کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. امام سجدے میں کیا آپ کوئی آواز نہیں ہے کہ نہیں جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا, میں وہاں ہوتا. آپ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, کہا آنسوؤں کو صاف کر لو, میں ابھی لے کے آتا ہوں. اب وہ امامت کی بیٹی تھی, امامت کی ماں تھی, فوراً آنسوؤں کو صاف کیا کہ آپ نے کہہ دیا مجھے یقین ہے. کہ آپ نے کہا نا کہ بچہ آ جائے گا, مجھے یقین ہے بچہ آ جائے گا. انہوں نے آنسوؤں کو صاف کیا, خاموش ہو کے بیٹھ گئے. امام چلے, جیسے امام چلے نا زمین قدموں کے بوسے دینے لگی, آسمان سے لبیک کی صدائیں آنے لگی. جب ایک مرتبہ امام چلے سارا مجمع ہٹنے لگا, امام آگے بڑھے, دیکھا کنویں کے قریب آئے اور آنے کے بعد آواز دی, سارا مجمع سننے والا تھا. کہا کہ پانی میری امانت کو لوٹا دے. میری امانت ہے تیرے پاس, لوٹا دے. Water, return my amanat, my endowment to you. The entire people in Medina saw that the water of the well started rising. And Imam Baqir was not inside the water. امام پانی کے اندر نہیں, پانی کے اوپر کھیل رہے تھے. امام سجاد نے فوراً اٹھایا, جب چلنے لگے کسی نے روک کے سوال کیا, کہا مولا اتنی دیر سے بچہ پانی میں تھا, نہ بچے کو کچھ ہوا, نہ آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کیا سا, پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ پوچھا امام سے, خاموش آپ لوگ ہیں. مجھے احمد لگی میرے ساتھ, کہ مولا پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں گھبرائے؟ بچہ پانی میں گر گیا, بچے کو کچھ نہیں ہوا, یہ بھی تعجب, اور آپ بغیر تعجب کے بغیر گھبراہٹ کے بچے کے پاس آئے کہ پانی ہمارا لوٹا دے, جا رہے آپ کو گھبراہٹ نہیں؟ مولا نے کہا نہیں, قطعاً کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی. کہ کیوں گھبرائے نہیں؟ ہمارا بچہ ہوتا تو سوچ کے مر جاتے. مولا نے کہا جب میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی, وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ نے پورا سور لگا دیا. حضرت گرامی کہ کون ہے جناب سید سجاد کہ جن پہ عبادت اور سجدہ ناز کرتا ہے. حضرت گرامی کس انداز سے چلے کہ ہر آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں, کہتے ہیں میں نے اس کے سجدے میں میں نے خیانت نہیں کی, نماز اللہ کی امانت ہے, میں نے خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ حضرت گرامی کتنی باریکیاں ہیں جو ائمہ سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے. حضرت گرامی امام سجاد کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ, دعاؤں کا مجموعہ ہے امام کی دعاؤں کا. حضرت گرامی امام پہ خطبے دینے پہ پابندی تھی, درس دینے پہ پابندی تھی. امام نے بے انتہا کم خطبے دیے کیونکہ روک دیا جاتا تھا, خطبہ نہیں دے سکتے آپ بیٹھی ہیں, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے, خطبے تو روک سکتے ہو, دعا سے تو نہیں روک سکتے. اب وہ لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, امام بیٹھتے تھے, کبھی میں اپنی دعا مانگتا ہوں.
You see, they were stopping the Imam al-Islam from delivering sermons, but they could not stop the Imam al-Islam from praying to Allah subhanahu wa ta'ala. So he made dua, and in the dua, he preached to the people. Imam tabligh kar rahe the. Ab jo dua Imam ne shuru ki hai, Parvardigara, apna durud aur salam bhej Muhammad wa ala Muhammad. अंदाज क्या है इमाम अलैहिस्सलाम का? अब फौरन शुरू करते हैं कि परवरदिगार, अब हमदे वाले ताला बजा रहे हैं, उसका तारुफ करवा रहे हैं, पहले हम बजा लाते हैं, फिर फौरन नाते रसूल खुदा का परवरदिगार, तेरा क्या कहना कि तूने मोहम्मद जैसे नबी को मबूस किया और उनकी आन में हमें बरगुज़ीदा किया। क्या और अंदाज ये था कि कोई भी नहीं भी चाहता था खड़े होकर सुनना चाहता था। जैसे लहर दाऊदी था ना कि राह चलता भी रुकता था जनाब दाऊद की बात सुनने के लिए, कि जनाब सज्जाद दुआ मांगते थे, हर आदमी रुक के कहता था मौला मेरी तौबा कबूल हो सकती। और इमाम की एक आदत थी, in the history of mankind, a person who has freed the highest number of slaves is Amir al-Mu'minin, and after him Imam Sadat. You know what he would do? He would buy so many slaves, train them, teach them, and then he would free them, and his freed slaves were the best people in the society. Can you imagine? Whose freed slaves were the best people in society, then how must he be like? जिसके गुलाम माशरे के सबसे अफजल अफराद वो खुद कैसा होगा? अल्लाह के नाम पे इमाम तरबियत करते। अब आए जरा बस एक वाक़या बोलो, शुभ जुमा। Time is finished. अल्लाह के नाम पे आखिरी वाक़या पेश कर रहा हूँ, मजमे के वजह से साथ में शुभ जुमा है, शुभ दुआ है। It is a night of dua. So I only say one story from the life of Imam Sadat. I wish I had not found so much traffic. 2 hours I was stuck in traffic. That I could deliver more. But Imam Sadat, he trained so many slaves. One of his slaves, there was a drought in Medina. Because the people of Medina had deprived Ahlul Bayt of their rights. Ahlul Bayt ka haqq nahi kiya. So what happened? They had drought. All people of Medina came together and they said in the masjid of the Holy Prophet, Masjid al-Nabawi, and they said, Ya Allah, send us rain. Not for our sake, for the sake of your Prophet. This is his masjid. The narrator, the Ravi says that I saw everyone doing dua but not being accepted. Suddenly he says, I saw a man with thick lips, dark color, an African slave, walks in, sits at the back. So no one notices him. He said, I walked out and sat behind him. He sat down with his hands low. He said, Oh Allah, for the sake of my master. परवरदिगारा तुझे मेरे मौला और आका का वास्ता, मदीने वालों की दुआ कबूल कर। Accept the dua of the people of Medina. The Ravi he says that as soon as he did the dua, before he brought his hands to the ground, it started raining. He says that the slave got up and he quietly left so no one finds out that it was his dua that was accepted. Look at the training. He doesn't want to be known. He gets up and leaves. So the Ravi says that I did not look at him, so he doesn't find out that I'm watching him. But he said, I quickly got up and started following him to see where he goes. Who is his master? Then he said, Allah, for the sake of my master, send the rain. He said, when I followed him, he went to the house of Ali ibn Hussein. He said, that day it was rain. I came to the house of Imam Sadat another day. And I said, Mawla, if I asked you for something, would you give it to me? He said, yes. He said, I want one of your slaves. So he said, call up all of my slaves. He said, Mawla, the one that I want is not here. He said, tell the one who is hiding, come out. He said, Mawla, this is the slave that I want. He said, you can have it. That slave picked up his hands and he said, Oh Allah, you know I promise you, so long as I live, I will live on the doorsteps of Sayyid Sajjad.
میں جب تک زندہ رہوں گا در سید سجاد پہ رہوں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ پروردگارا یا میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ You either accept my dua that I live here with Sayyid Sajjad or kill me. Give me death. The Ravi says he dropped on the floor and he died. He says, I asked, Mawla, who was he? He said, he was Mustajabud Da'awa. یہ Mustajabud Da'awa. Mustajabud Da'awa کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو، جس کا غلام ایسا ہو۔ تو پھر مولا کیوں نہ صحیفہ سجادیہ کا راوی ہو، کیوں نہ خطیب و دعائیں ایسی مانگے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہم کیسے امام کے ماننے والے ہیں، جن کے غلام مستجاب اللہ۔ ہمارے لاکھوں لوگ پروردگار شب جمعہ پروردگار ہم سب کی عاقبت رکھا ہے۔ باہر میں امام علیہ السلام کے دور میں تعجیل، ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام میں شمار فرما۔ پروردگار جو تیری بارگاہ میں جو بھی امید لے کے آیا، جو دعا لے کے آیا، کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگار تجھے ہمیں سجاد کا واسطہ، پروردگار ایک واسطہ دوں گا، اپنے نظر میں دعائیں لے کے آئیے گا۔ سید الشہداء کی شب ولادت میں تو جو مسائل ہمیشہ ہوا کرتا ہے، میں ترنت دو جملے مسائل پیش کروں گا۔ ہر آنکھ میں جیسے آنسو آئے گا دعا کیجیے گا۔ پروردگار واسطہ ہے سید الشہداء کا، واسطہ ہے جناب سید الشہداء کا، امام سجاد کا واسطہ، جتنے بھی مومن و مومنات نے مسلم سے دعا کی ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے رشتوں کی سے پریشان ہیں، صحت کی ایسے جو بھی، پروردگار سے دعا میں سجاد۔ پروردگار میں ایک سوال کروں گا آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جاتا ہو؟ پروردگارا شام غریبہ میں امام سجاد کو بستر سے گرا دیا گیا، اس بستر سے گرائے جانے کا واسطہ سب کی دعا میں سجاد۔ پروردگارا آج جناب سید الشہداء کی آمد ہے، پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ پروردگارا خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن جنت البقیع میں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی سامرہ کی کاظمین کی برد کی شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو غارت فرما، آل سعود کو غارت فرما، پروردگارا مؤمنین کی حفاظت فرما، عراق کے حالات خراب ہیں، بحرین کے، یمن کے، پاکستان کے، شام کے، افغانستان کے، سب کی حفاظت